खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर सैमुअल कादिर का सलाम पहुँचे। ट्रायून गॉड पेंटिकोस्टल चर्च कराची से मेरा ताल्लुक़ है और सलीबी कलमात की सीरीज़ के सिलसिले में चौथे कलमे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मत्ती रसूल की इंजील 27वां बाब 46वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और तीसरे पहर के करीब यस्सु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, ये सवाल किसी जवाब को दरियाफ्त करने के लिए नहीं बल्कि कुछ ज़ाहिर करने के लिए ऐसा जुमला बोला गया। क्यों छोड़ दिया, ये कर्ब और रंज और दुख का इजहार है। जब आप ज़बूर 22 पढ़ते हैं जो कि मसीह के दुखों के बारे में पेशन गोई है, नबुव्वत है, तो ज़बूर 22 की पहली आयत में एग्जैक्ट यही अल्फाज आपको मिलते हैं, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ज़बूर 22 खुदा के प्री नॉलेज इल्म साबिक़ के सबब से खुदा पहले से ही सब कुछ जानता है और मसीह के दुखों को पहले से नबुव्वत की राह से बयान कर दिया गया। ज़बूर 22 वाकई मसीह के दुखों की पेशन गोई है, क्योंकि ज़बूर 22 में मुज़ाहका उड़ाते और सर हिला हिला कर कहते हैं, जो राह चलने वाले लोग थे जो मसीह को ठट्ठों में उड़ाते थे, उनका भी जिक्र पहले से किया गया है। वो मेरे हाथ और मेरे पाँव छेदते हैं, यीशु मसीह के हाथों और पाँव में जो कील ठोंके गए उसका भी पहले से बयान किया गया है। वो मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं, और फिर यहाँ तक लिखा है कि मैं अपनी हड्डियाँ गिन सकता हूँ। यीशु मसीह को भूखा प्यासा रखा गया और भूख और प्यास के सबब से जब वो स्लीप पर लटका हुआ था तो गोया उसकी पसलियाँ भी नज़र आ रही थी, वो अपनी हड्डियाँ गिन सकता था। ये सारी बातें मसीह के दुखों की बातें हैं, मसीह के दुख की बातें हैं जो स्लीप पर उसने सहा, और ज़बूर 22 में इसको बयान किया गया है। लेकिन क्या हमें सिंपली सिर्फ ये कह देना चाहिए कि जी मसीह स्लीप पर 22 ज़बूर की तिलावत कर रहा था? क्या ऐसे कर्ब और दुख की हालत में वो ज़बूर 22 की तिलावत करने लगेगा? ऐसा नहीं है, बल्कि ज़बूर 22 है ही खुदावंद यीशु मसीह के लिए। ये ज़बूर 22 की तकमील है जो पहले से नबूवत में बयान किया गया था और इस ज़बूर में पहले से लिखा हुआ था। आज हमें अमली तौर पर वो पूरा होता हुआ नज़र आता है। और खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ ज़बूर की तिलावत नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने दुख और कर्ब को बयान कर रहा है। और ज़बूर में लिखा हुआ है जो कुछ भी, उसका असली और अमली नमूना आज स्लीब पर देखने को मिल रहा है। उसके हाथ छेदे गए, उसके पाँव छेदे गए और उसको लान तान की गई, ठट्ठों में उड़ाया गया, और ये सारा कुछ हमें वहाँ पर नज़र आता है। इब्रानी ज़ुबान में ज़बूर 22 की पहली आयत में अज़बख्तनी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो अरामी ज़ुबान में शबकतनी यहाँ पर आपने पढ़ा, एली एली लमा शबक्तनी। तो ये जो लफ्ज़ है, जब आप इसको ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, छोड़ने के लिए जो लफ्ज़ है, जब इसको आप यूनानी में पढ़ते हैं एनकैटालीपो लफ्ज़ जो है ये यूनानी ज़ुबान में इस्तेमाल हुआ है। और अगर किसी को ये लगता है कि ज़बूर 22 की पहली आयत में डिफरेंट वर्ड है और शबकतनी लफ्ज़ जो है वो डिफरेंट है, तो आपको इसका बड़ा सिंपल सा हल मैं आपको बताता हूँ कि जब आप अफ्तादी तर्जुमा LXX पढ़ते हैं, सेप्टुअजिंट को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी एनकैटालीपो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और मत्ती की इंजील में और मरकज़ की इंजील में जहाँ पर एली एली लमा शबक्तनी का जो तर्जुमा आगे लिखा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, दोनों अनाजील में छोड़ देने के लिए एनकैटालीपो ही जो ग्रीक वर्ड है वो इस्तेमाल हुआ है। और यही लफ्ज़ हफ्तादी तर्जुमे में जो कि यूनानी में किया गया सेप्टुअजिंट, उसमें भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल
ہوا ہے۔ اور ایک اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ یہ لفظ ایک ہی ہے اور اس کا مطلب چھوڑ دینا ہے۔ مرکز کی جب آپ پڑھتے ہیں عربی بائبل تو زا ترکتنی جو لفظ استعمال ہوا ہے زبور میں بھی یہی ہے۔ زبور 22 کی پہلی آیت میں اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، زا یا دا ترکتنے یا ترکتنی، تو یہی لفظ آپ کو متی کی انجیل میں اور مرکز کی انجیل میں بھی استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں پر لکھا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، الہی لما زا ترکتنی۔ تو یہ بھی آپ کو عربی بائبل بھی کنفرم کرتی ہے کہ یہ ایک ہی لفظ ہے جو زبور 22 میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند محض تلاوت کر رہا تھا، خداوند اپنی اصل حالت کو بیان کر رہا تھا، کیونکہ یہ زبور ہے ہی خداوند کے لیے۔ اور یہ کیوں چھوڑ دیا، یہ کسی جواب کی تلاش کے لیے یہ جملہ نہیں بولا گیا، بلکہ اپنے دکھ اور کرب کے اظہار کے لیے بولا گیا، تاکہ اس وقت جو وہاں پر تھے ان پر بھی باور ہو جائے، ان کو باور کروایا جائے کہ خداوند یسوع مسیح دکھ، تکلیف اور کرب کی حالت میں ہے۔ اور ایک عجیب سی بات کی جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں چونکہ دو فطرتیں تھیں، وہ کامل خدا تھا، کامل انسان تھا، دو ذاتوں کا مرکب تھا، تو صلیب پر اس کی الہی ذات نے اس کی بشری ذات کو چھوڑ دیا، اور اس کی جو بشری ذات تھی دکھ کے سبب سے اس نے الہی ذات سے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ مسیحی جو علم الہیات کی تعلیم ہے یہ اس کے بالکل برعکس ہے، بالکل الٹ ہے، کیونکہ ہائپوسٹیٹک یونین یعنی مسیح یسوع میں دو ذاتیں ہیں، انسانی ذات اور الہی ذات، وہ دو ذاتوں کا مرکب ہے، لیکن دو ذاتوں میں شخص ایک ہے۔ اور ہائپوسٹیٹک یونین کا جو کانسیپٹ ہے یا جو تعلیم ہے، یہ دو ذاتیں کبھی آپس سے الگ نہیں ہو سکتی، اور ان کا مسیح میں مکسچر بھی نہیں ہوا، اختلاط نہیں ہوا، نہ جوہروں کے اختلاط سے اور نہ ان دو ذاتوں کی تقسیم مسیح میں علیحدگی سیپریشن ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ سوچا جاتا ہے کہ اس کی الہی ذات جو ہے وہ بشری ذات سے الگ ہوگی اور بشری ذات نے کرب اور دکھ میں الہی ذات کو پکارا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہائپوسٹیٹک یونین جو ہم مسیح میں دیکھتے ہیں وہ ایک شخص ہے اور اس میں دو ذاتوں کا مرکب ہے، اور وہ دو ذاتیں کبھی مسیح سے جدا نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی وہ دونوں مکس ہو کر کوئی تیسری چیز بن گئی۔ وہ دونوں مسیح یسوع میں موجود ہیں، اور دونوں مسیح یسوع میں مکس ہوئے بغیر موجود ہیں، تو بھی مسیح ایک شخص ہے، ایک بیٹا ہے، ایک مسیح ہے۔ اور یہ دونوں ذاتیں آپس میں مخاطب نہیں ہو سکتی، جیسے تثلیث کے اقانیم آپس میں مخاطب ہوتے ہیں، یہ دونوں ہیں مسیح میں مکمل، لیکن ان کا آپس میں مخاطب ہونا پاسبل نہیں، کیونکہ شخص ایک ہے۔ ہائپوسٹیٹک یونین کے تعلق سے ضرور آپ جانیے گا اور پڑھیے گا۔ یسوع مسیح کے اس جملے کا مطلب اکنوم دوئم بیٹا اپنے دکھ اور کرب میں اکنوم اول باپ سے مخاطب ہے، اور اپنی بشریت کے باعث وہ اسے خدا کہہ کر بھی پکار رہا ہے۔ یسوع مسیح کے اس جملے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ خداوند تو جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہوگا کیا، اب صلیب پر لٹکنے کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں تو مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں، اور پھر وہ خدا کو پکارتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی مصلوبیت سے پہلے جانتا تھا۔ یوحنا کی انجیل 18 باب 4 آیت کو بھی آپ پڑھیے گا، خداوند یسوع مسیح کو معلوم تھا، اور پھر جب وہ یروشلم میں شاہانہ داخلہ اس کا ہوتا ہے، اس وقت بھی اس نے پہلے سے کہا تھا کہ ہم یروشلم جاتے ہیں، ابن آدم غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا، وہ اس کو قتل کریں گے، مصلوب کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح اس پورے منصوبے کو جانتا تھا، اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کو اور سب باتوں کو پہلے سے وہ جانتا تھا، اس لیے اس نے اپنے مصلوب ہونے کا، اپنے مرنے کا اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کا پہلے سے ذکر کر دیا۔ یہاں پر میں ایک اور بات بھی واضح کروں۔ ایک بات تو یہ ہم نے دیکھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی دو ذاتیں اس میں متحد ہیں،
اور وہ کبھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسیح ایک شخص ہے۔ دوسری بات ہم نے دیکھی کہ مسیح کا صلیب پر یہ پکارنا، اپنے کرب اور دکھ کا اظہار کرنا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ جانتا نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ جانتا تھا اور خود وہ مرنے کے لیے تیار تھا، اور وہ موت کا دکھ سہنے کے لیے ہی تو دنیا میں آیا تھا۔ لیکن جب عبرانیوں 5واں باب اور 7ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور چلا چلا کر دعائیں اور التجائیں کی، اس سے دعائیں اور التجائیں کی جو اسے موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ جب رسول عبرانیوں کے خط میں یہ کہتا ہے کہ خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موت سے بچایا گیا۔ یس، یہ جو سنی گئی اور اسے بچایا گیا، یہ صلیبی موت کے علاوہ، صلیبی موت سے پہلے صلیب سے نیچے کئی بار ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اسے مار دینے کی کوشش کی گئی۔ 2 سال کے بچے مروائے گئے، پہاڑی سے گرانے کی کوشش کی گئی، اور گثسمنی باغ میں بھی جان کنی کا عالم تھا، اور وہاں پر بھی یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح جب دعائیں اور التجائیں کرتا تھا تو وہ صلیبی موت سے بچنے کے لیے نہیں کرتا تھا، وہ صلیب سے نیچے کی موت سے بچنے کے لیے کرتا تھا، تاکہ صلیب پر مر کر وہ جہان کا کفارہ دے سکے۔ اور یاد رکھیے، اس وقت مسیح کو چھوڑ دینا یہ خدا کے عدل کا تقاضا ہے۔ جب خدا کا بیٹا یسوع سارے جہان کے گناہوں کا ذمہ دار ہے، سارے جہان کے گناہوں کا کفارہ ہے، وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھائے ہوئے ہے، اور جو جہان کے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر جان دے رہا ہے، تو جب گناہوں کی ذمہ داری مسیح نے لے لی ہے، تو پھر خدا کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کی مزدوری موت بھی مسیح کو ملے، اور وہ جہان کے گناہوں کے بدلے موت کا ذائقہ چکھے۔ تو یہ ضروری تھا کہ ان گناہوں کے باعث جن گناہوں کی ذمہ داری مسیح لے چکا تھا، سارے جہان کے گناہوں کا فدیہ وہ دینے کے لیے صلیب پر لٹکا ہوا ہے، وہ نہ فقط ہمارے بلکہ سارے جہان کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ آج جو صلیب پر لٹکا ہے یہ جہان کے گناہوں کا ذمہ دار ہے، اسے خدا نے ہماری نجات کے لیے گناہ ٹھہرایا ہے، اور جب گناہوں کا بوجھ بیٹے پر ہے، گناہوں کی ذمہ داری بیٹے پر ہے، اور وہ جہان کا گناہ اٹھائے ہوئے ہے، تو عدل کا تقاضا یہ ہے گناہ کی مزدوری موت بھی بیٹے پر آئے۔ اور اس کرب کی حالت میں وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے، اور اس میں دونوں ذاتیں ہیں، کامل خدا اور کامل انسان۔ تو یسوع مسیح مجسم ہے، بدن کو پہنے ہوئے ہے، مجسم حالت میں بدن کی ایک برداشت ہے، بدن کی ایک لمٹ ہے، اور وہ اپنے دکھ اور کرب کا اظہار کرتا ہے، اور یہ خدا کے عدل کا تقاضا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ گناہوں کی سزا ہماری تھی، یہ موت اور یہ غضب الہی ہم پر آنا تھا، لیکن ہم چن لیے جائیں، ہم بچا لیے جائیں، اس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ دیا، یعنی اس کو موت کے حوالے کیا، تاکہ وہ سارے جہان کے لیے موت کا دکھ سہے، وہ موت کو برداشت کرے، وہ گناہوں کا فدیہ بنے، اور اس نے یہ سب کچھ کیا۔ اور اپنی بشری فطرت کے باعث جیسے وہ کھاتا تھا، پیتا تھا، سوتا تھا، تھکتا تھا، بشری کمزوریوں کے باعث اور بشری ذات کے باعث وہ زور سے چلایا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جس نے ہماری ذمہ داری لی اور ہمارے گناہوں کو اٹھایا، اور ہماری خاطر وہ چھوڑا گیا، اور اس میں ہم چن لیے گئے، ہم بلا لیے گئے۔ چھوڑے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ موت کا دکھ سہے گا، اور وہ موت سے ڈرتا نہیں تھا، اور نہ ہی اس کا یہ پکارنا موت کے ڈر کی وجہ سے ہے، وہ تو آیا ہی مرنے کے لیے ہے۔ دنیا کا ہر شخص زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ واحد ہے جو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا۔ سو آج یہ موت سے نہیں ڈر رہا، بلکہ یہ سب کچھ جو اس نے صلیب پر بولا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس نے اپنے کرب
اور دکھ کا اظہار کیا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ واقعی مجسم ہوا تھا اور وہ صرف تصویر سی نظر نہیں آتا تھا، واقعی مجسم ہوا تھا۔ صلیب پر اس کے صلیبی دکھ اور اس کا کرب اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے پاس بدن تھا اور وہ بدن کے ساتھ صلیب پر لٹکا ہوا ہے اور وہ پورا دکھ اور پوری تکلیف کو برداشت کر رہا ہے۔ آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ خدا کا شکر ہو کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا، جس نے ہمارے گناہ اٹھائے اور گناہوں کی موت اس نے برداشت کی، اور آج ہم خدا میں چن لیے گئے اور بلا لیے گئے ہیں۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا اس کلام کی سمجھ آپ کو بخشے، آمین۔